नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुमरात के रोज़ जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बहुत से भी इलाग आ चुके हैं, बहुत से दोस्तों ने बातें कर ली हैं, और जो बड़े शहरों में जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई तकलीफ़देह हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क के लिए, क्या किसी भी मुल्क के लिए, एक इंतहाई मोहतरम मुक़द्दस इदारा होता है, और उसका तक़द्दुस ये होता है कि वो आबादी जितनी भी होती है उस पूरी आबादी के लिए, उस मुल्क की जो भी आबादी हो, बाद ममालिक ऐसे हैं जो लाखों में हैं उनकी आबादी, और बाद ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी करोड़ों में है, और ऐसे मुल्क भी हैं जिनकी आबादी अरबों में है। यानी भारत और चीन तो ऐसे दो ममालिक हैं कि जिनकी आबादी एक अरब से ज़्यादा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए जो अदालत, जो सुप्रीम अदालत होती है, जो आखिरी अदालत होती है, जो सबसे बड़ी अदालत होती है, उसका एहतराम इसलिए भी लाजमी होता है कि वो तवाज़ुन कायम करती है। वो सोसाइटी के अंदर एक इंसाफ का मयार कायम करती है, और इंसाफ का एक तवाज़ुन होता है जो सोसाइटी को एक रवा रखता है और उसको आगे बढ़ने में मदद देता है। और जहाँ इंसाफ जो है वो ना मिल रहा हो, या इंसाफ मादूम हो जाए, मफकूद हो जाए, या इंसाफ का इदारा जो है उसके सौते खुश्क हो जाएं, तो फिर वो सोसाइटी इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहती है। और जहाँ जहाँ भी इंसाफ कमज़ोर हुआ है, जहाँ जहाँ भी इंसाफ के इदारे कमज़ोर हुए हैं, और कमज़ोर या ताकतवर का ये नहीं है कि इदारों को अगर कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ताकतवर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डरावने होने चाहिए, खौफनाक होने चाहिए, हैबतनाक होने चाहिए, ऐसा नहीं। आज़ाद होने चाहिए, मुतवाज़िन होने चाहिए, और वो उनके अंदर एक डिसेंसी लाजमन होनी चाहिए। तो जो कुछ जुमरात को हुआ उसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है। ये बहरहाल एजाज़ है पिछले 5-6 सालों का। इस मुल्क के अंदर इदारों की तकसीम होती हुई हमने देखा कि एक ही, यानी कि लोगों को बड़ा मान इस बात पर होता है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे कितने ताकतवर हैं, या हमारे इंसाफ के इदारे तक कितने ताकतवर हैं। क्या ये क्या आखिर सोसाइटी को क्या हो गया है कि एक ही शख्सियत के लिए, एक ही फर्द के लिए इदारों में टूट फूट शुरू हो जाती है, और उस शख्सियत के बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या कोई शख्स इतना अहम हो सकता है कि उसके लिए इदारों के दाखिली जंग शुरू हो जाए, कि एक तरफ जो है एक जनरल या उसके साथी, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ और उसके साथी, और मध्य मुकाबले, और लोग इस तमाशे को देख रहे हों, लोग इस लड़ाई को देख रहे हों। इस तरह से हो रही है, ये हुआ है इस मुल्क के अंदर। और हमारे लिए नदामत की बात है कि हम वो तवाज़ुन कायम नहीं कर सके हैं कि ऐसे इदारों में भी जहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ होती है कि जनाब डिसिप्लिन है, और कमान की जो आला तरीन कमान है वहाँ से जो कुछ कहा जाता है वही हर्फ आखिर होता है। ज़ाती तौर पर मैं इस बात को पसंद करूँ या ना करूँ, ज़ाती तौर पर ये बात मुझे अच्छी लगती हो या ना लगती हो, लेकिन सोसाइटी मजमूई तौर पर इसको बिलीव करती है कि हमारे इदारे जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि नहीं है, क्या वो आपस में एक पेज पर हैं या नहीं है। और ये तासुर मौजूद रहा है, और इवन भी अब भी आप तासुर को ज़ायल नहीं कर सके हैं। क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ के, सलामती के इदारे के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तासुर तो मौजूद है ना, और ये तासुर गहरा मौजूद है कि कोई ना कोई किसी ना किसी की पुश्त पर तो है ना। ये क्या बात हुई कि इदारे अपना तवाज़ुन खो बैठे, और फिर किसी ने सोचा तक नहीं था। बहुत बुरे, मैं नहीं कहता हूँ किसी की भी, मैं नहीं समझता हूँ कि जनाब मैं कहूँ कि फलां दौर जो था वो हमारे लिए बहुत ही रोशन दौर था। कभी भी कोई ऐसा रोशन दौर हमने नहीं देखा पाकिस्तान के क़याम के बाद किसी दौर को, सवाए जस्टिस रशीद के दौर के
چونکہ ان سے کوئی ہمیں میجر غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ پھر جسٹس منیر جو دوسرے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان سے لے کر آج تک آپ چلے جائیں، ایسے ایسے الگ الگ داستانیں ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک جج صاحب کو گانے کا شوق تھا، وہ قابل احترام چیف جسٹس تھے، وہ گانے کا شوق ہوتا تھا، گانے کے شوق میں پھر وہ کیا کیا گل کھلاتے تھے سب کو معلوم ہے۔ جو لوگ اس دور کے ہیں یا اس دور میں انہوں نے دیکھا ہے، اور ان کے گانے کی فرمائشیں اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ہمارے عدل کے اداروں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے اور یہ بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، اور اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ان کو، اور ہم اپنی یہ ڈیبیٹ جاری رکھیں گے، اور اس ڈیبیٹ سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے کہ اداروں میں ایک ان کے اندر ایک صبرنس ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، اور ان کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر عدم تعصب ہونا چاہیے، ان کو غیر متعصب ہونا چاہیے۔ تو کہیں سے بھی نظر نہیں آنا چاہیے کہ کوئی جج صاحب جو ہیں یا کوئی ادارے کی کوئی بڑی شخصیت جو ہیں وہ کسی خاص تعصب کا شکار ہے، نہیں آنا چاہیے۔ ہم چلتے ہیں امریکہ میں 4 جولائی 1776 کو 4 جولائی 1776 کو امریکہ آزادی حاصل کرتا ہے، اور امریکہ جارج واشنگٹن کی سربراہی میں جنگ آزادی لڑتا ہے، اور وہ برطانوی اور اتحادی فوجوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو وہاں پر رہ کر تھے وہ بھی امیگرینٹس تھے، لیکن ان امیگرینٹس نے جن لوگوں نے جن کے آباء و اجداد نے ریڈ انڈینز کو تباہ و برباد کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، انہی نے جب وہاں پر اس کو اپنا وطن بنا لیا تو پھر سوچا کہ نہیں، اب ہمیں باہر سے گورن نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تاج برطانیہ جو ہے وہ بیٹھ کر ہمیں فرمان جاری کرے لندن سے، یا ہمیں فرامین ہیں پیرس سے، یا ہمیں فرمان جو ہیں وہ جرمنی سے آئیں اور برلن سے، ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے مل کر ایک جدوجہد کا آغاز کیا اور آزادی حاصل کی 4 جولائی 1776 کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 10 مئی 1796، ٹھیک 20 سال کے بعد، پہلا احتساب ہوتا ہے جج کا۔ اور اب تک میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ جیسے ملک میں 66 ججوں کا احتساب، جو فیڈرل کورٹس کے جج ہیں یا سپریم کورٹ کے جج ہیں، 66 ججز کا احتساب ہو چکا ہے۔ اس لیے سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، سوسائٹی اس لیے ترقی کرتی ہے کہ ان کا احتساب ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمارا داخلی احتساب کا نظام ہے، ہم احتساب سے ماورا ہیں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو۔ یہ کہ جناب ہمارا ایک کونسل موجود ہے، ہماری کونسل ہی احتساب کرے گا۔ کونسل کے خدا نہ خواستہ ایسی پوزیشن آتی ہے کہ کونسل کے اگر 6 ممبران ہیں یا 7 ممبران ہیں اور ساتوں پر ہی کوئی بڑی بات آ جاتی ہے، کوئی بڑا الزام لگ جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں کیا سسٹم ہے؟ کانگریس احتساب کرتی ہے، کانگریس میں معاملہ جاتا ہے ہاؤس آف کامنس کے پاس، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ، یعنی جو ایوان نمائندگان کہلاتا ہے، اس کے پاس معاملہ جاتا ہے۔ یہ جو جج صاحب ہیں، امریکی جج جارج ٹرنر، یہ جج ہیں، اور یہ نیو یارک سے ملی ہوئی ریاستیں ہیں، اوہایو اور انڈیانا اور میشیگن، یہ پہلے ایک ہی یونٹ کے طور پر ہوتے تھے۔ یہاں پر وہ جج صاحب کا تقرر ہوا اور یہاں پر وہ جج صاحب موجود تھے، جارج ٹرنر صاحب۔ ان کے بارے میں اٹارنی جنرل کو یہ شکایت موصول ہوئی کہ ان کے بارے میں عوام میں کچھ ناراضگی پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی کچھ ابتدائی انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ رشوت لیتے ہیں۔ جج صاحب کے بارے میں، جارج ٹرنر کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ رشوت لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ٹرائل کے بغیر، مقدمہ چلائے بغیر لوگوں پر وہ ٹیکس عائد کر دیتے ہیں، بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں لوگوں پر بغیر مقدمہ چلائے۔ تو ان دونوں شکایات جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کو موصول ہوئیں اور یہ ریفر ہو گئیں ہم اپنا کانگریس کے
ایوان زیریں یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے پاس. تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے جو ایک رکن ہیں انہوں نے یہ جو ہے اپنا اس کی سماعت کی، اور یہ جو ہے انہوں نے تھیوکلیوس بریڈبری نام ہے ان کا، وہ اس معاملے کو لے کر آتے ہیں اور اس کو باقاعدہ امپیچمنٹ کی کارروائی کے لیے اپنی رپورٹ وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ان الزامات کو درست کہتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے کہتے ہیں. تو اس دوران میں جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے خلاف کارروائی اس وقت کی جائے جب میں شہر میں موجود ہوں. باقاعدہ درخواست دی انہوں نے. تو ایوان نمائندگان میں یہ درخواست جو سب کمیٹی تھی جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اس نے یہ درخواست مسترد کر دی. تو انہوں نے کہا کہ کسی ہم پابند نہیں ہیں کہ ان کی موجودگی یا غیر موجودگی، کہ ہم نے اپنی کارروائی کو جاری رکھنا ہے. مسترد کر دی گئی اور پھر امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہوا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سلیکٹ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اب سلیکٹ کمیٹی نے اپنی کارروائی شروع کی اور انہوں نے اس علاقے میں جا کر اپنی کارروائی کی جس علاقے کے وہ جج صاحب تھے. اب کارروائی کا آغاز ہوا. اب جج صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر تو کارروائی اپنے سر پر آ پہنچی ہے، یہ امپیچمنٹ کر رہا ہے. منتخب ادارہ کانگریس کا ایک ہاؤس، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس، قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی جو اس جسٹس پر یا یہ جو عدالتی امور ہیں ان کے بارے میں ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی اس کے اوپر بحث کر رہی ہے. پھر وہ جب بحث چل رہی ہے تو اس دوران میں جج صاحب کو اندازہ ہو جاتا ہے اور جج صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور یہ ان کے لیے ایک آسان راستہ تھا کہ وہ ساری کی ساری جو بہت ان کے اوپر ایک بڑا بوجھ گرنے والا تھا، اس بوجھ سے انہوں نے اپنی گلو خلاصی کے لیے، تاکہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک ملکی سطح پر نہ پھیل جائے اور ایک ایسا بڑا واقعہ نہ بن جائے، لیکن پھر بھی بن گیا، تاریخ میں ریکارڈ ہو گیا، تاریخ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. تاریخ جانتی ہے کہ امریکہ میں آزادی کے 20 سال کے بعد پہلی بار جب کسی جج کے خلاف احتساب کا، مواخذے کا، امپیچمنٹ کا پروسیس ہوا تو وہ جج ٹرنر تھے جنہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. تو ہم نے جب اپنے اس ولاگ کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے ارتقا کرنا ہے تو ہمیں نوآبادیاتی ماضی سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. یہ ادارے ہمیں نوآبادیاتی تقاضوں کے تحت بنائے گئے تھے، وہ ہمیں ورثے میں ملے. جو نوآبادیاتی مقاصد کی خاطر بنائے گئے تھے وہ ورثے میں ملے. وہ اب بھی لگتا یہ ہے کہ نوآبادیاتی مقاصد کو ہی پورا کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، وہ اس عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ لاکھوں مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں اور خود انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ان مقدمات سنے بغیر شہرت کے جو مقدمات ہیں، دیکھا جائے ہمارے بھائی ہیں سارے کے سارے جو وہاں پر کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ان کی گنتی کی جاتی ہے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد کارروائیاں شروع ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اب پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس بارے میں قدم آگے بڑھانا ہوگا. یہ درست ہے اور میں مانتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اپنی حالت بہتر نہیں ہے، اور پارلیمنٹ ہمیشہ الزامات کی زد میں رہی ہے. فلاں چور فلاں چور فلاں چور فلاں چور کے ترانے گائے گئے اور لوگوں کو بدنام کیا گیا، رسوا کیا گیا. آپ نے کسی کے خلاف کیا ثابت کیا؟ یعنی ایون چھوڑ دیں باقی چیزوں کو، جو الزامات اس وقت بڑے بڑے لوگوں کے اوپر لگائے گئے کہ آپ نے وہ الزامات براہ راست ثابت کیے اور ہاں آپ نے سزا دی اور کہا کہ فلاں مقدمے میں فلاں شخص کو سزا دے رہے ہیں، نااہل کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ سزائیں سسپینڈ ہوئیں یا سزا میں بریت ہو گئی؟
جب ایسے کمزور مقدمے اور کمزور خواہشات پر اور کمزور انٹینشن سے اور کمزور لگاتار کمزور صرف شخصی خواہشات کی بنیاد پر، چونکہ یہ جو شخص آیا ہے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اگر ہم نے رسوا کرنا ہے تو ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، غیر منتخب اداروں سروسز کے لوگ جو ہیں وہ آ کر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور منتخب اداروں کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں 72 سال سے 73 سال سے 75 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا، لیاقت علی خان کو تو قتل کر دیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو اپاہج کرنے کے لیے کام بھی کیا گیا کہ جی جائیں، ہم نہیں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ یہ بھی کہا گیا جو منتخب ہوئے تھے اسی لیے منتخب ہوئے تھے کہ بعد میں استعفے دے دیں، اور جو 5 سال کے لیے منتخب ہونے کے بعد کسی بھی وجہ سے اجتماعی استعفیٰ دے، پہلے قانون پاس کریں نا، آپ آئین میں ترمیم کریں، اور جب آپ کو موقع ملے ضرور ترمیم کریں۔ جو شخص منتخب ہونے کے بعد کسی پارٹی ڈسپلن کے تحت اجتماعی خود جاتا ہے استعفے کے لیے تو پھر وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو جائے، کم از کم اس کو مزید 2-3 الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ کس لیے آئے ہیں آپ پارلیمنٹ میں جا کر آپ ایک اشارے پر، یعنی چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ 99% جو لوگ ہیں ارکان اسمبلی وہ نہیں دینا چاہتے، نہیں چاہتے ہیں کہ اسمبلی کو توڑا جائے، مگر چونکہ ایک شخص کی انا کا مسئلہ تھا تو توڑ دیا گیا، اور پھر یہ کہ الیکشن کراؤ، آئین کا تقاضا ہے۔ اب انٹینشن نہیں دیکھیں گے کہ کس لیے توڑی جا رہی ہے، بحران پیدا کرنے کے لیے ہو گیا بحران پیدا۔ اور اس خاص معاملے پہ عدلیہ کا جو کردار تھا، کیا عدلیہ وہ کردار ادا کیا ہے عدلیہ نے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر عدلیہ اس کالونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو پھر ایک امپیچمنٹ کا قانون بننا چاہیے۔ ناظرین کے فی الحال اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔